नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। थिंक टैंक के साथ मैं हूँ सैयद आयशा नाज, अयाज अमीर साहब, सलमान गनी साहब, प्रोफेसर डॉक्टर हसन अस्करी और खावर घुमन प्रोग्राम में मेरे साथ हस्ब मामूल मौजूद हैं। और नाज़रीन, ये जैसे कि एक तस्वुर है कि जो हुकूमत आती है वो मैंडेट ये लेकर आती है कि अवाम के मसाइल वो तरजीही बुनियादों पर हल करेगी, लेकिन जो आज हम सूरत हाल देख रहे हैं तहरीक इंसाफ की हुकूमत के 2 साल बाद, वो ये कि हुकूमत के हवास पर अपोजिशन इस वक्त पूरी तरह सवार है। बयानात का ज़ोरदार मुकाबला दोनों तरफ से जारी है, जबकि अवाम के जो आसाब हैं उन पर महंगाई और बेरोज़गारी सवार है। जो इदारा शुमारियात की रिपोर्ट है इस हफ्ते की, रवां माह के पहले हफ्ते में महंगाई की शरह 11.28% हो गई और ये 3 माह की बुलंद तरीन सतह। इसके अलावा भी कीमतों में इजाफे की खबरें हम रोज़ाना देखते हैं। साथ ही कोरोना वायरस की वापसी के हवाले से भी हम देख रहे हैं कि मुख्तलिफ जगह पर स्मार्ट लॉकडाउन नाफिज कर दिया गया। या सब इन सारे चैलेंजेस के होते हुए मुल्की हालात किस करवट बैठने जा रहे हैं? देखें जी, आपने वो जो इदाद व शुमार दिए हैं महंगाई के कि नहीं कंट्रोल हो रही, फलानी हो रही, बाकी चीज़ तो नहीं कंट्रोल होंगी। वो एक चीज़ है, अब मैं वो बयान भी नहीं कर सकता, उस पे बुज़दार हुकूमत की और इमरान खान की जो है हुकूमत, उसका ऐसा कंट्रोल है। अब हम तो गुनाहगारों के ज़्यादा हालात जानते नहीं हैं, हम तो सिरात मुस्तकीम पे चलने वाले हैं, पर कई गुनाहगार जो हैं यहाँ पे लाहौर के हाल दवाई दे रहे हैं। डीजी एक कोई एक्साइज एंड टैक्सेशन दा सलमान साहब, वो कोई एक खातून साहिबा तो दवाई नहीं मिल रही, वो खातून साहिबा थे आ गई हम तुसी जाके आपके इस रेडियस में सारा कुछ है, जाके आप हाल तो देखें गुनाहगारों का क्या हाल दवाई कर रहे हैं। एक आपका जो खवातीन होते हैं, एक उनका मसला होता है, क्या कोई एक उन्होंने साबित करना होता है क्या कि हम असी वो बड़ी असी वो डीजी साहिबा को आई हैं। अच्छा। उनका नाम ही सालिहीन, मतलब अब मैं क्या कहूँ, नाम नहीं लेना चाहिए, हमारी डिप्टी कमिश्नर रही हैं, वो डिप्टी कमिश्नर तक छड़ना सी ना, जो यहाँ पे आके तबाही थे हो गई। इलाज भी तो मुझे हमें तो हालात पता नहीं, क्योंकि जैसे मैं दोबारा कहता हूँ सिरात मुस्तकीम पे हम चलने वाले हैं, हमें इनसे क्या लेना देना इन मसाइल से। पर लोगों से मैंने सुना है कि जिन सराय में हम रहते हैं, जब यहाँ क़याम होता है, ओए हाल दवाई वहाँ पड़ी हुई है। लोग कह रहे हैं पहली दफ़ा इनकारी हुई है अब 20 साल में चीज़ों की और फलाने की। तो रोटी शोटी का तो यहाँ पे देखें, ये कहते हैं अब रियासत मदीना है, अब रोटी सस्ती करें या उस पर कंट्रोल करें, वो उन्होंने कंट्रोल किया हुआ है। हाल दवाई हो रही है, तो आप रो रहे हैं रोटी का, शुमारियात का, फलाने। और शुमारियात वाले से कहें कि इन चीज़ों का भी कोई हिसाब किताब कोई पता यहाँ कोई यहाँ पे वो कर ले। और दूसरा जो आपने कहा कि हिसाब पे वो है, उस दिन भी कहा था, दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, इजाज़त चाहता हूँ, ये नलायकों की लड़ाई है। एक नलायक आप देखें, मैं तो आज वो मैंने पुरानी स्पीचेस जो 2-3 दिन में अदा की गई हैं, किन किन ने की हैं मैं नहीं बताता। अच्छा ठीक है, तसल्ली दी है, लेकिन उन्होंने मैंने वो पढ़ के मैं तो वहीं से रज गया हूँ। अच्छा। कि अगर मेयार काबिलियत ममलकत खुदादाद में ये है, तो फिर आप बाकी काम आप छोड़ दें और फिर सलमान साहब की जो तकारीर है उन्हीं से आप फिर गुजारा आप करें। और यहाँ पे तो यही कुछ होना है। आप कह रहे हैं साहब, अच्छा बातें तो हमेशा दर्दमंदी वाली इमरान खान साहब करते हैं, क्या बात है कि ग्राउंड लेवल तक वो पहुँच नहीं पाती, उस पर अमल नहीं हो पाता? दर्द का तो उन्हें एहसास है। देखिए आयशा, हमेशा जो मुंतखब हुकूमत होती है वो प्रेशर लेती है, और आप देखें कि मुसलसल हम एक बात कहते हैं कि आखिर क्या वजह है। अगर मैं याद करवाऊँ तो मैं आज कुछ लेके आया हूँ, पुराने प्राइम मिनिस्टर साहब के बयानात थे कि ज़ख़ीरा अंदोज़ों और मुनाफा खोरों का सदेबाब, और ख़ास तौर पर उन्होंने कहा था कि आटा, चीनी और दीगर अजनास जो हैं पुरानी कीमतों पर लोगों को मिलनी चाहिए। लेकिन उनके इस नोटिस के बाद उनमें उसी रफ्तार से इजाफा हुआ और 24 घंटे के दौरान देखें, कल प्राइम मिनिस्टर साहब ने महंगाई का नोटिस लिया है और आज तमाम चैनल्स पे है कि जी 10 रुपये रोटी 7 रुपये की 10 रुपये कर दी गई है। मैं इसलिए कहता हूँ कि ये एक तज़हीक है इलेक्टेड गवर्नमेंट की, और इलेक्टेड गवर्नमेंट जब इस सूरत हाल पे काबू पाना होता है ना, उसमें वो इंतज़ामी मशीनरी के ज़रिए करना। मैं मुसलसल एक बात कह रहा हूँ कि आखिर क्या वजह है कि प्राइम मिनिस्टर साहब जो अहकामात जारी करते हैं, जो हदायत जारी करते हैं, मैं उनकी नीयत पे कतई शक नहीं करता
کہ کیا وجہ ہے کہ رکاوٹ کہاں پہ موجود ہے کہ آپ جس چیز کا نوٹس لیتے ہیں اسی چیز کو پہیے لگ جاتے ہیں. کہ یہ اعداد و شمار بھی میرے پاس ہے کہ انہوں نے کوئی 3-4 ماہ پہلے جب چینی اور آٹے کی بات کی نا تو 16 ٹن کے قریب چینی مختلف جگہوں سے پکڑی گئی. آٹا پکڑا گیا تو وہ چینی اور آٹا جو پکڑا گیا کیا وہ ارزاں قیمتوں پہ لوگوں کو ملا یا وہی 110 تک چینی مل رہی ہے؟ دیکھ لیں 50 سے 110 پہ گئی, نیچے نہیں آئی. آٹے کا بحران تو میری سمجھ سے ہی بالا تر ہے کہ ہم ایک زرعی ملک ہیں, ہمارا اس میں کوئی شک نہیں کہ سمگلنگ پہلے بھی ہوتی تھی, لیکن جس رفتار سے جس گنا سمگلنگ اس دفعہ ہوئی ہے نا, آپ سوچ بھی نہیں سکتے. وہ ہمارے سید فخر امام صاحب ابھی تو فصل آئی تھی تو انہوں نے پارلیمنٹ میں کھڑے ہو کے کہا کہ فصل آئی ہے, غائب آ رہے ہیں, تو آٹے کی قیمتیں بھی بڑھ رہی ہیں, روٹی کی قیمتیں بھی بڑھ رہی ہیں. دیکھیں یہ چیز کا جائزہ لینا تو پرائم منسٹر صاحب کی ذمہ داری ہے, اور اب انہوں نے ایک نئی بات کر دی کہ جی وہ ٹائیگر فورس کو بروئے کار لائیں گے. یہ ٹائیگر فورس کے کرنے کا کام نہیں ہے, یہ پتہ لگانا انتظامی مشینری کو پتہ ہے. میں ہمیشہ سے کہتا ہوں کہ یہ جو ذخیرہ اندوز مشینری پہ ٹرسٹ نہ کر رہے ہوں, نہیں وہ ٹائیگر فورس وہ ماضی میں بھی ہم نے دیکھ لیا کیا ہے. بات یہ کہ ان کو تو سمجھ ہی نہیں آئے گی کیا ہے. یہ جو مافیاز ہیں, دیکھیں یہ مافیاز میں نہیں کہتا کہ کوئی تحریک انصاف کے لوگ ہیں, یہ ساری پارٹیز کے لوگ موجود ہیں, اور بلکہ میں یہ کہتا ہوں کہ ایک علیحدہ سے جماعت ہے. یہ جو ذخیرہ اندوز ہیں, منافع خور ہیں, ان کی ایک علیحدہ سے جماعت ہے. ان کو پہلے پتہ چل جاتا ہے کہ گورنمنٹ کون سی برسکدارانی ہے, تو وہاں پر یہ اپنے شکنجے کس لیتے ہیں. جس بری ابھی میں دیکھ رہا تھا شاہ محمود قریشی صاحب نے کہا کہ جی ہمارا کوئی سکینڈل نہیں. جناب آپ کی نااہلی اور ناکامی کی وجہ سے پاکستان کے لوگوں کی جیبوں پر اربوں روپے کا ڈاکہ پڑا ہے, روز پڑ رہا ہے, روز لوٹا جا رہا ہے ان کو, اور کوئی انتظامی مشینری کہیں بھی. میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں, میں جوہر ٹاؤن میں رہتا ہوں, ایک وہاں پر ایمان بزنس سینٹر ہے. میں قسماً آپ کو بتا رہا ہوں کہ اس نے روٹی 10 روپے کی, نان 15 روپے کا, چنے کی پلیٹ جو 4 ماہ پہلے 60 روپے کی دیتے تھی وہ 100 روپے کی کر دی. میں نے کہا یار یہ تم کیا کر رہے ہو؟ اس نے کہا جی کہیں اور سے جا کے لے لیں. وہ آگے سے جواب ان کا یہ ہے کہ جی یہاں سے تو اتنے کی بکے گی. میں سمجھتا ہوں یہ بدماشی ہے, اور اس بدماشی کا توڑ کسی ٹائیگر فورس کے ہاتھ میں نہیں, انتظامی مشینری کے ہاتھ میں ہے. جب تک آپ اس انتظامی مشینری کا قبلہ درست نہیں کریں گے اور انہیں جواب دہ نہیں بنائیں گے, یہی سلسلہ جاری رہے گا. درست کیوں نہیں ہو سکا پروفیسر صاحب, کیا وجہ؟ دیکھیے یہ جو قبلہ اس لیے درست نہیں ہو سکا کہ گورنمنٹ کو یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی کہ اگر پرائس کنٹرول کرنا ہے وہ تقاریر سے نہیں ہوتا, ٹیلی ویژن پہ گفتگو کرنے سے, ریڈیو پہ گفتگو کرنے سے, یا ٹویٹر پہ کوئی بیان دینے سے نہیں ہوتا. یہ عملی اقدامات سے ہوتا ہے, اور آپ کو یہ دیکھنا ہوتا ہے قیمت کہاں بڑھ رہی ہے. اب دیکھیں نا, قیمت جو زیادہ ہے اس کا فائدہ کاشتکار کو نہیں ہو رہا. کاشتکار بیچارہ وہی 1400 روپے اگر گندم کا سرکاری ریٹ ہے تو کاشتکار کو 1300 روپے میں بیچنی پڑتی ہے. فائدہ کس کو ہو رہا ہے؟ جو کاشتکار اور کنزیومر کے درمیان طبقہ ہے, اور یہی طبقہ جو ہے جب تک حکومت براہ راست اس کو کنٹرول نہیں کرتی اس وقت تک یہ ممکن نہیں ہے. اور یہ جو طبقہ ہوتا ہے اس کے بڑے اسٹرانگ لنکس بیوروکریٹک سٹرکچر میں ہوتے ہیں, یہ سمجھنا ضروری ہے, سیاسی سٹرکچر کے اندر ہوتے ہیں. تو اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ یہ سمجھا جائے کہ یہ کہاں گڑبڑ ہو رہی ہے. ہم بتا رہے ہیں کہ یہاں گڑبڑ ہو رہی ہے, ہمیشہ یہی ہوتی ہے. جو مڈل میں جو آڑتی ہے اور بڑا دکاندار ہے جو قیمتیں جو ہے وہ مجبور کرتا ہے لوگوں کو زیادہ. بالکل یہ صحیح بات ہے, جو آپ کے ہاں ادرک ہے وہ 800 سے 1000 روپے کلو کے حساب سے بک رہی ہے, تو یہ کوئی پرائس ہے جو اس کا کر سکے؟ وجہ یہ ہے کہ ہمارے وزراء کو, ہمارے وزیر اعظم کو تو پتہ ہی نہیں ہوگا, کیونکہ ان کو تو پتہ ہی نہیں نا کہ قیمت کی کس ریٹ سے چیزیں آ رہی ہیں. اس کو پتہ ہے جس نے اپنی جیب سے جا کے بازار سے خریدنا ہے اور وہ گھر لا کے استعمال کرنا ہے. تو اس کے لیے ٹائیگر فورس کام نہیں کرتی. دیکھیے یہ جو تصور ہے نا پارٹی ورکر یہ کام کریں گے, یہ ہے کمیونسٹ ممالک کا تصور, جہاں سنگل پارٹی سسٹم ہوتا ہے. جہاں سنگل پارٹی سسٹم ہوتا ہے وہاں پارٹی ورکرز بھی بڑے ٹرینڈ آرگنائزڈ ہوتے ہیں, اور وہی پارٹی سٹیٹ کو بھی وہی کنٹرول کرتی ہے, مارکیٹ کو بھی وہی کنٹرول کرتی ہے, فوج کو بھی وہی کنٹرول کرتی ہے. تب تو یہ کام ہو سکتا ہے. جس قسم کی ہماری پارٹیاں ہیں وہاں اس سے نہیں ہوگا, آپ کو بیوروکریسی سے یہ کام مینیج کروانا پڑے گا. اگر بیوروکریسی ایک سائز والے ایک خاص
کموڈٹی کو کنٹرول کر سکتے ہیں تو باقی کموڈٹی کو بھی کنٹرول کیا جا سکتا ہے، کرنا چاہیے. اور اس کا طریقہ صرف یہی ہے کہ جو فوڈ ڈپارٹمنٹ ہے اور ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن ہے ان کے کان کھینچے جائیں اور ان سے کہا جائے کہ بتائیں کیوں یہ پرائس ہائیک ہے، بتائیں شارٹیج کہاں ہے اور شارٹیج کی وجوہات کیا ہیں. اگر شارٹیج ہے تو آپ ایک مقام سے دوسرے مقام کو سپلائی کریں. دوسرا یہ ہے کہ اگر گورنمنٹ نے گندم ریلیز کی ہے تو سوال یہ ہے کہ گندم جن کو ریلیز کی گئی ہے وہ وہاں سے کہاں چلی گئی، ان کو جا کے کان پکڑے نا. اور یہ وزیر اعظم نہیں کریں گے، یہ پروونشل گورنمنٹ کرتی ہے. اگر پروونشل حکومت یہ کام نہیں کر سکتی تو میرے نزدیک یہ عمران خان کی جو سیاست ہے اس کا میک اور بریک پوائنٹ ہے. اگر وہ اس کو ایڈریس کر لیں گے تو اپوزیشن کے یہ جو شور شرابے ہیں، یہ دھماکے ہیں، یہ کچھ نہیں کریں گے. اور اگر اس کو نہیں کریں گے تو یہ خود ہی اپنے وزن سے گر جائیں. یعنی صوبائی حکومتوں کو جو ہے اکاؤنٹیبل بنایا جائے. صوبائی حکومتیں ہی اکاؤنٹیبل ہوتی ہیں. ہاں بالکل ٹھیک ہے، ان سے جواب طلبی ہونی چاہیے. خبر شوگر کی قیمتوں میں اضافے کی وجہ سے ہمیں پتہ چلا تھا کہ جیسے ہی وہ رپورٹ آئے گی تو اس کے بعد یہ واپس اپنی جگہ پر چلی جائے گی قیمت، لیکن نہیں جا سکی. اب عمران خان صاحب ایک ایکشن پلان کا کہہ رہے ہیں کہ وہ تیار ہے، اس میں کان کھینچنے بھی شامل ہیں ان عناصر کے جو کہ مافیا ہیں اصل میں. ایک تو بالکل صحیح بات ہو رہی ہے کہ موجودہ حالات کے اندر اپوزیشن مسئلہ نہیں ہے. اپوزیشن میرے خیال میں پوری طرح ڈسکریڈٹ ہو چکی ہوئی ہے. جلسہ جلوس کرتے رہیں گے، اس سے زیادہ کوئی فرق نہیں پڑنا. اصل جو فرق پڑنا ہے موجودہ حکومت کو، عمران خان کی نیک نجتی کو یا عمران خان حکومت کو، وہی یہ جو موجودہ حالات چل رہے ہیں اور خاص طور پر مہنگائی کے حوالے سے. دیکھیں جو ایڈیبل آئٹمز ہیں، پیرشیبل جو آئٹمز ہیں جس میں فرض کریں سبزیاں ہیں، تو ان کی چلیں آپ کو سمجھ آتی ہے کہ جی ٹماٹر کی سپلائی زیادہ ہو گئی تو پرائس نیچے آ گئی، کسی وجہ سے سیلاب کی وجہ سے یا امپورٹ نہیں ہو رہی تو اسے قیمتیں اوپر چلی گئیں. لیکن کم از کم چینی اور خاص طور پر جو ویٹ ہے، گندم ہے، اس کی سپلائی تو آپ کو لانگ ٹرم آپ کی پلاننگ ہوتی ہے. آپ کو پتہ ہوتا ہے آپ کے ملک کے اندر کتنے ذخائر ہیں، اسٹریٹجک ذخائر آپ رکھتے ہیں. آپ نے فورس ہی کرتے ہیں کہ باہر سے کتنی منگوانی ہے، آپ کے ملک کے اندر کتنی پیداوار ہے، تو اسی حساب سے آپ ڈیمانڈ اینڈ سپلائی کو میٹ کر رہے ہوتے ہیں. اور خاص طور پر اس پہ جو فرق آ رہا ہے چینی اور آٹے کی قیمتوں میں، یہ جو فلکچویشن ہمیں نظر آ رہی ہے، یہ اس وقت بہت سیریس مسئلہ ہے. عمران خان صبح کیا پلان آف ایکشن دیں گے وہ تو ہم صبح دیکھ ہی لیں گے، لیکن ایک بات بہت واضح ہے، ہماری جن بھی کوارٹر سے بات ہوئی ہے، خاص طور پر موجودہ جو سیاسی حالات ہیں ان کو وہ جو کویسچن کرتے ہیں تو ہر بندہ یہی کرتا ہے جی کویسچن موجودہ اپوزیشن کر رہی ہے. اپوزیشن جلسے کرے گی مختلف پاکستان کے حصوں کے اندر، بھرپور جلسے بھی کریں گے، ان کے اپنا ووٹ بینک ہے، ہر جگہ کے اوپر ان کے لوگ موجود ہیں. لیکن جب تک اس مہنگائی کے جن کے اوپر آپ قابو نہیں پائیں گے تو پھر آپ جتنا مرضی یہ بیانیاں بلڈ کریں کہ وہ چور ہیں، وہ کرپٹ ہیں، بالکل ہیں. عدالتوں کے فیصلے آئے ہوئے ہیں، ان کے خلاف کیسز چل رہے ہیں، کیسز کا انہوں نے سامنا کرنا ہے، عدالتیں موجود ہیں، وہاں سے ان کو جو بھی جواب ملے گا وہ تو وہ جانے، عدالتیں جانے. لیکن ملک کے اندر جو اس وقت جو ڈیمانڈ اینڈ سپلائی کے مسائل ہیں، خاص طور پر خوراک کے، اور وہ لوور مڈل کلاس جو عام غریب لوگ ہیں بیچارے، جو دیہاڑی دار ہیں، جنہوں نے روزانہ کمائی کرنی ہے اور اسی کمائی کے بنیاد کے اوپر انہوں نے اپنے گھر کے اندر راشن لے کے آنا ہے. اگر ایک بندے کی کمائی 400 یا 500 روپیہ ہے تو جب وہ بازار میں جاتا ہے تو اس دن قیمت فرض کریں آٹے کی یا روٹی کی، جس طرح سلمان غنی صاحب بتا رہے ہیں یہاں پہ اسلام آباد میں بھی یہ حالات ہیں، جب قیمت اس کو 5 روپے کی روٹی 7 یا 10 روپے میں مل رہی ہے تو اس کا تو سارے کا سارا بجٹ ہی خراب ہو جاتا ہے. وہ بچوں کو کپڑے کہاں سے پہنا لائے گا، وہ اپنے اگر خدا نخواستہ اس کے گھر کے اندر کوئی بیماری ہو جاتی ہے ہاسپٹل کس طرح لے کے جائے گا. تو بہت سیریس مسائل ہیں. عمران خان اور ان کی کابینہ کو، پنجاب کے اندر ان کی حکومت ہے، بلوچستان کے اندر ان کے اتحادیوں کی حکومت ہے، کے پی میں کلی طور پر پاکستان تحریک انصاف والے اقتدار کے اندر بیٹھے ہوئے. میرے خیال میں ان کو زیادہ سے زیادہ فوکس انہی چیزوں کے اوپر رکھنا چاہیے، انتظامی امور کے اوپر رکھنا چاہیے. باقی جو مریم صاحبہ کہتی ہیں، بلاول بھٹو صاحب جو نعرے لگاتے ہیں، یا باقی اور جو اپوزیشن کے لوگ کرنا چاہتے ہیں وہ کرتے ہیں، وہ سب بے وقت ہے. آپ کہہ رہے ہیں عمران خان صاحب کا فوکس ادھر ہونا چاہیے. ویسے تقریروں کا جو فوکس ہے یا تقریروں کا جو اپنا ٹارگٹ ہے وہ میرے خیال میں فوکس کریں کہ وہ کون سے مافیاز ہیں جو ان چیزوں کے اوپر سام بن کے بیٹھے ہوئے ہیں. صرف تقاریر میں نہیں، عملی طور پر اس پر فوکس کرنا چاہیے، لیکن اس کا فقدان ابھی تک دیکھا جا رہا ہے. اچھا، ایک پیج ہونے کے باوجود، سارے وسائل پر اختیار ہونے کے باوجود، معاشی ٹیم بدلنے کے باوجود، کیا وجہ ہے کہ ابھی تک مہنگائی قابو میں نہیں آ رہی؟ خان صاحب تو ہمیں بتایا بھی کرتے تھے کہ مہنگائی جب بڑھتی ہے تو اس کی وجہ کیا ہوتی ہے. ایک بات سنیں، ایاز صاحب سے پوچھ رہے تھے نا.
सारा जो आपका जो कजिया शुरू हुआ ये तो नालायकी है, ये गंदम वगैरह की है। और गंदम का मैं एक कह दूं, अक्टूबर के महीने में गंदम की काश की तैयारी होती है और इनसे कोई कहे और सपोर्ट प्राइस अनाउंस करनी है तो अब कीजिए ताकि उसकी एकरिएज बढ़े और ये गंदम की शॉर्टेज तो यहाँ पे ना नहीं होनी चाहिए। खावर घुमन साहब कह रहे हैं कि ये अंदाजा लगाना चाहिए कितनी इंपोर्ट करनी पड़े। भाई क्यों इंपोर्ट करनी पड़े हमें? पाकिस्तान ने गंदम भी इंपोर्ट करनी है तो फिर इकोनॉमी को बंद कर दें। अच्छा, ये तो एक बात हो गई। इन सियानों से कोई पूछे सारा कुछ जो आपने उज़र और बहाना जो आपका था महंगाई का, वो था IMF का प्रोग्राम के हमने उनसे पैसे लेने हैं। IMF की शराइत पहली है कि डिवैल्यूएशन करें। आपने ऐसा कुल्हाड़ी ले के डिवैल्यूएशन कर दी कि तमाम जो है वो कौम जो है वो चीख उठी। और इकोनॉमिस्ट कहते हैं कि डिवैल्यूएशन ज़रूरी थी लेकिन इतनी नहीं, इतनी ज़्यादा नहीं। जो आपने ये बिजली के बिल वगैरह जो टैरिफ आपने बढ़ाए हैं और जो और है वो सारा IMF प्रोग्राम बंद हो चुका है, उससे पैसा नहीं आ रहा। उससे $1 बिलियन आया है। मतलब $1 बिलियन लेने के लिए ये आपने सारा कुछ वो छुरी जो है और वो जो है आपने कौम की गर्दन पे चला दी। कोई इनसे कोई पूछने वाला नहीं। जायजा प्रोग्राम है, वो जायजा तो ले रहे हैं मजीद कर्जों के लिए कि आपने अब क्या इस्लाहात की। भाई वो है वो मैं सिर्फ कह रहा हूं कि वो जो 6 बिलियन वाला था उसमें से 1 बिलियन सिर्फ पाकिस्तान को मिला है। और वो जो रिवाइव करने के लिए वो कह रहे हैं कि जी आपने खाते खोलें और हमें बताएं। तो अब तक तो आपको सिर्फ 1 बिलियन मिला है। 1 बिलियन के ये है यहाँ पे कौम की गर्दन पे आपने वो कर दिया है। जहाँ तक शुगर की जो बात है जो चीनी बार बार करते हैं, और वो फेवरेट मैं तो कहूँगा कि सलमान साहब का फेवरेट मौजू है और बिल्कुल सही, क्योंकि इनको अवाम की वो जो है नफ्स पे हाथ है। सलमान साहब को इदराक है, हमें भी इदराक है। ये सेठ जो है 3 पॉलिटिकल पार्टी से, PTI, नून लीग और पीपल्स पार्टी। ये जो शुगर प्रोड्यूसर हैं ये कोई टाटा बिरला हिंदुस्तान से नहीं है, ये पाकिस्तान के लोग हैं। मैं अब क्या कहूँ कि इनका इलाज क्या होना चाहिए। जब वो मुशर्रफ ने वो शुरू किया था एहतसाब, तो एक सैगल था, एक फैसल साले हयात था, एक नवाब कालाबाग का बेटा था, 2-3 और ऐसे बड़े बड़े थे। सिविल लाइन थाने में एक रात, दूसरे दिन उनकी चीखें निकल गई थी और सब जो है वो रास्ते पे। अब मैं क्या कहूँगा शुगर वालों के साथ क्या करना चाहिए, क्या करना। अच्छा, पनामा जैसी एक JIT इस पे भी बना देते और उसी तरह तेजी के साथ इस मामले में को भी निमटते। नहीं, मैं ये कह रही हूँ उस पे इतनी तेजी के साथ सामने लाते, चेहरे सामने लाए जाते। देखे ना, एक पेज वाला मसला ये है, चंद तो आपके पसंदीदा अमूर होते हैं, उस पे तो हर चीज हो जाती है। उस पे 1 पेज आके ऐसे आता है, ऐसे बहुत है। जो उससे बाहर है आप कहते हैं वो तो हमारा काम बिल्कुल नहीं। आप देखें, आप जाने आपका काम फिर तो आइन, रूल ऑफ लॉ, कानून की हुक्मरानी, फलाना फलाना फलाना, ये ऐसे वो देखिए ना, जो तकड़ी हुक्मरानी होनी चाहिए। ये आप मुझे ये बताएं, या तो आटे का आज आप कहें ना कि आटे के ये कौन है, सौदागर कौन है, तो शायद नाम ना पता हो। शुगर के चीनी वालों को तो सबका पता है ना जी, सबको पता है। इनको आप खड़ा नहीं कर सकते। हाँ, लेकिन वो स्टे ले लेते हैं। इलाज जो है, मैं एक कहूँ पुराने जमाने का, आजकल तो ऐसे मिलते, पुराने जमाने का एक थानेदार इनका इलाज है जी, पर वो कौन करेगा वो इलाज। ये तो फिर अवाम के मसाइल से लागर्जी हुई ना। आपको अवाम के मसाइल से कोई गर्ज नहीं है ना। एक बात देखिए, आप इमरान खान साहब की तकरीर जो है वो इंसाफ लॉयर्स फोरम, मतलब कुछ तकरीर है, आपको कुछ बात आती नहीं है। रियासत मदीना पे आप वो जो है वो आप तबसरा और वो लेक्चर आप वो करने लग पड़ते हैं कि रियासत। बात यहाँ पे है चीनी, आटा, फलाना, IMF प्रोग्राम। आप कह रहे हैं रियासत मदीना में ये असूल होने चाहिए। भाई कौन कोई इनकार करता है रियासत मदीना में, पर आपके कोई दिमाग में कोई चीज ना हो। इसके अलावा क्या है, तो आपने एक उज़र निकाला हुआ है रियासत मदीना में, ऐसे इसके नासिर के हवाले से एफर्ट्स भी की जानी चाहिए। आगे बात बढ़ाएंगे ब्रेक के बाद आके। वेलकम बैक टू द शो। बात हो रही है हुकूमत के रेट के हवाले से और जो महंगी होती है अशिया उनके हवाले से। सलमान साहब, करने के काम फौरी तौर पर क्या हैं जिससे वाकई ये लगे कि हुकूमत अब की बार पुख्ता आज़म किए हुए है कि कीमतें कम होंगी कल से?
عائشہ ایک تو چونکہ پہلے اس میں سیگمنٹ میں بات ہوئی تھی ڈی جی ایکسائز کے حوالے سے جی، اور یاز صاحب کے چہرے پہ آنے والا غصے اور رد عمل کے بعد ایک تو پتہ چلا ہے کہ وہ ڈی جی ایکسائز صالحہ سعید ہیں، اور ریاست مدینہ کی اگر کوئی ایک مثال سامنے آئی ہے تو اس نے واقعی اپنے آپ کو صالحہ بھی ثابت کیا اور سعید بھی ثابت کیا۔ بات یہ کہ دوسری جہاں تک کرنے کے کام ہیں، دیکھیں یہ کام میں نے پچھلے دنوں بھی آپ کو مثال دی تھی کہ میاں شریف صاحب کی، کہ انہوں نے اپنے بیٹے کو جب پہلی دفعہ چیف منسٹر بنا تو اس نے کہا کہ اور جو کچھ مرضی ہو تم نے 7-8 چیزوں پہ یہ جو کچن کی چیزیں ہیں نا ان کی قیمتوں میں اضافہ نہیں ہونے دینا، اور اسی لاہور کے اندر لاہور کے شہری سن رہے ہیں کہ جب بھی آٹے کا بحران آیا کرتا ہے تو وہ چوکوں میں ٹرک کھڑے کر دیتے ہیں کہ آ کے لے لیں۔ اب کیوں نہیں ہو رہا؟ دیکھیں میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ جی آپ کی ترجیحات ہے اپوزیشن کو ٹارگٹ کرنا، کرپشن، لوٹ مار، نکلا اس میں سے کچھ نہیں، بلکہ اسی بات کے ساتھ آج میں خاور صاحب ایک بات چونکہ بار بار کرتے ہیں، جرنلزم میں ہم پڑھتے تھے اور اب پڑھاتے بھی ہیں، اور ہمیشہ جو اپوزیشن ہوتی ہے نا اور گورنمنٹ، اپوزیشن کے نقائص پہ اچھا جرنلسٹ نظر نہیں رکھتا، وہ گورنمنٹ کی خامیوں پہ نظر رکھتا ہے کہ گورنمنٹ کیا کر رہی ہے۔ وہ کہتے ہیں جی اپوزیشن ڈسکریڈٹ ہو گئی ہے، تو پھر میں ایک مثال دیتا ہوں، کل ایک لیاقت باغ میں جلسہ ہوا ہے اور ایک اب گجرانوالے میں ہونا ہے، وہ فرق آپ پہ واضح ہو جائے گا، اپوزیشن کو کبھی ڈسکریڈٹ نہ کہتے ہیں نہ کرتے ہیں۔ دوسری بات ہے دیکھیں ہمیں ایشوز کی بات کرنی چاہیے، کل تک عمران خان صاحب اپوزیشن میں تھے اور ہم بیٹھ کے ان کی بات کیا کرتے تھے کہ یہ بات یہ درست ایشوز فریم کر رہے ہیں۔ آج دیکھیں میں جو بات کرنے لگا ہوں کہ اپوزیشن کا اپنے سیاسی مفادات ہوں یا نہ ہوں، لیکن گورنمنٹ کی سب سے بڑی کمزوری جو ہے یہ مہنگائی کا رجحان ہے جو حکومت کے لیے بڑا امتحان ہے۔ آپ نے کہا کہ کرنے کے کام کیا ہیں، دیکھیں اگر تو آپ اپوزیشن کے پریشر میں آ کے یہ کر رہے ہیں تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا، اس لیے کہ 6 ماہ آپ کے سامنے ہیں جب سے آپ برسر اقتدار آئے ہیں، کہ یہ تو ہم کہتے ہیں نا آٹا، چینی، دالیں، آئل، فلاں، تین چیزیں میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ اگر 3 چیزوں پہ آپ قابو کر لیں نا تو یہ مہنگائی کی کمر ٹوٹ سکتی ہے۔ وہ تینوں گورنمنٹ کے اس میں ہیں، بجلی، گیس اور پیٹرولیم۔ آپ تو دیکھ رہے ہیں وہ آئی ایم ایف کی طرف، اور آئی ایم ایف جو ہے وہ پتہ کیا کہتا ہے کہ جی بجلی اور گیس پہ وہ ساری شرائط اسی پہ کریں، اس لیے کہ اس کا تعلق عام آدمی سے، وہ سرمایہ دار کے سرمایہ پہ قدغن نہیں لگاتا، وہ جاگیردار کی جاگیر پہ ٹیکس نہیں لگاتا، وہ کہتا ہے اپنے عوام کا معاشی قتل کریں، اور یہ حکمران کرتے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ آپ اس پہ اپوزیشن کے پریشر میں نہ آئیں۔ اگر آپ ڈیلیور کر رہے ہوتے، اگر آٹے کی قیمتوں کے مطابق، گندم کی قیمتوں کے مطابق لوگوں کو آٹا مل رہا ہوتا، چینی آپ لے آتے 60 روپے پہ، اس اپوزیشن کی ضرورت تو نہیں تھی سڑکوں پہ آنے کی۔ آپ کو ابھی پتہ چلے گا آگے چل کے، چونکہ اپوزیشن آپ کے خیال میں ڈسکریڈٹ ہو گئی ہے۔ یہ لوگوں جس دن آپ کے یہ مہنگائی، بے روزگاری اور غربت، اس میں جو آگ لگی ہوئی ہے یہ سڑکوں پہ آئے گی، تو پھر میں اور خاور صاحب بیٹھ کے اس پہ ڈسکشن کریں گے۔ اس طرح ہمیں لوگوں کی بات کرنی چاہیے، نہ کہ حکمرانوں کی 2 سالہ کارکردگی، وہ تو کرپٹ ہوں گے، آپ ان سے زیادہ نااہل اور ناکام کوئی نہیں ہے۔ اور یہ بات ہم نہیں کہہ رہے، جا کے ان کے اراکین اسمبلی سے پوچھیں جو کہتے ہیں کہ ہم اپنے حلقوں میں اپنے عوام کو فیس نہیں کر پاتے۔ قیمتوں میں اضافے کی وجوہات کا جائزہ لے رہی ہے حکومت، یہ ساتھ ساتھ میکنزم نہیں ہے جو بتاتا ہے؟ دیکھیں جائزے لیتے رہتے ہیں، میٹنگیں چلتی رہتی ہیں، اس سے کچھ نہیں ہوتا۔ دیکھیں اگر حکومت اس قابل نہیں ہے کہ وہ پرائسز کو کنٹرول کرنے کے لیے مارکیٹ فورسز کو مینیج کرے، تو اس کا ایک اور طریقہ بھی ہے، وہ یہ ہے کہ حکومتیں ایک متبادل نظام کریٹ کر دیتی ہیں۔ وہ متبادل نظام ہم نے ماضی میں دیکھا ہے کہ ٹرک آ گئے ہیں اور وہ سستی اور صحیح پرائس پہ گندم بیچ رہے ہیں، آٹا بیچ رہے ہیں، چینی بیچ رہے ہیں، ٹرک لگ جایا کرتے تھے محلوں کے اندر، علاقوں کے اندر۔ تو حکومت وہ کام کرے نا، اگر یہ سمجھتے ہیں کہ ان کے پاس چیزیں ہیں تو بجائے ان کو سپلائی کرنے کے لیے جو اس کو اوپر لے کے جاتے ہیں، ایک تو وہ آپ ایک آلٹرنیٹ سسٹم کریں۔ دوسرا جو چیز کرنے والی ہے کہ یہ جو یوٹیلٹی سٹور ہیں ان کو ذرا اسٹرکٹلی مینیج کریں۔ وجہ یہ ہے کہ یوٹیلٹی سٹور کو جو چیزیں جاتی ہیں، آٹا جاتا ہے، چینی جاتی ہے، اس میں سے اچھی خاصی جو سلپ ہوتی ہے، ان کا کنائیونس ہوتا ہے، ان کے یہ ملتے ہیں کچھ بڑے دکانداروں کے ساتھ، وہ چینی آٹا باہر نکال دیتے ہیں تاکہ وہ مارکیٹ میں ہائی پرائس پہ بکتا ہے، اس کو ایک مارجن ہوتا ہے، اس کو بھی مل جاتا ہے جو بھی انچارج یا سپروائزر ہوتا ہے، اور دکاندار کو بھی فائدہ ہو جاتا ہے۔ ذلیل کون ہوتا ہے؟ ایک کنزیومر جہاں جاتا ہے وہاں چینی والا ریک خالی ہے، آٹے والا خالی ہے، اور کہتے ہیں جو بک گیا وہ وہاں پہنچنے سے پہلے بک جاتا ہے، نکل جاتا
تو میرا خیال یہ ہے کہ یہ یوٹیلٹی سٹور کو بھی اسٹرکٹلی مانیٹر کریں, وہاں بندے بٹھائیں سیکیورٹی فورسز کے. اچھا, سیکیورٹی ٹائیگر فورس کا کوئی رول نہیں ہے, ٹائیگر فورس کو کوئی کام نہیں ہے. ٹائیگر فورس کا اگر کام ہے تو وہ جو ہے اپنی پارٹی کے حوالے سے کریں, یہاں سرکار کے کارندوں کو استعمال کریں. اور یہ جو ہے نا مثلا آپ انٹیلیجنس کے بندے بٹھائیں جو آنیسٹ ہوں, وہ جو کہ ان کے ساتھ نہ مل جائیں, اور وہ میک شور کہ عام آدمی کو یہ چیزیں ملیں. ٹرکس آپ لگا دیں. سوال یہ ہے کہ پاکستان ایگریکلچر کنٹری, کس قسم کا ایگریکلچر کنٹری ہے؟ تباہ و برباد ہو گئے. چینی آپ باہر سے منگاتے ہیں, آٹا آپ نہ وہ گندم باہر سے منگاتے ہیں. اچھا, آپ کی جو کراپ ہے اس کی کاٹن کی, وہ بھی خراب ہوئی ہے. پہلے بھی کاٹن آپ نے باہر سے منگائی تھی, اب بھی آپ کو کاٹن باہر سے منگانی پڑے گی. سوال یہ ہے کہ کاٹن آپ کی سب سے بڑی انڈسٹری ہے, یہاں کاٹن کی فصل نہیں ہو رہی. آخر کوئی تو ذمہ دار ہے نا. حکومت اگر ذمہ دار نہیں ہے تو آئی ایم اے یا ورلڈ بینک سے ہم جا کے پوچھیں, ہمیں پتا ہے کون ذمہ دار ہے. تو میرا خیال یہ ہے جو میں نے پہلے بات کہی تھی کہ عمران خان کو یہ ریکگنائز کرنا چاہیے کہ ان کا سیاسی مستقبل اگلے 2 مہینے میں ڈٹرمن ہو جائے گا. سیاسی مستقبل اگلے 2 مہینے میں ڈٹرمن ہو جائے گا. بہت بڑی سٹیٹمنٹ ہے یہ پروفیسر صاحب کی. لیکن خاور, آپ نے اپوزیشن کو ڈسکریڈٹ کر دیا تھا, جلسہ ان کا بھی ہونے جا رہا ہے, اس سے پتہ چل جائے گا جیسے سلمان صاحب نے کہا. یہ بتائیے, یہ چینی, آٹے اور ادویات سمیت اب تک ہر میدان میں مافیا کیوں جیتتا رہا اور اب کیسے نہیں جیتے گا؟ ٹوٹلی گورنمنٹ فیلور ہے. آپ کبھی میں نے کہا ہے کہ گورنمنٹ اس حوالے سے بالکل کوئی تمغہ بسالت آپ ایکسیپٹ کر رہے ہیں نا, گورنمنٹ کو کنفیس کرنا چاہیے ویکنس کو, نااہلی اور کوتاہی کا وزیر اعظم نے اعتراف کیا, ہمیں ذمہ داران نہیں ملے. پہلے دن سے ہم جو بات کر رہے ہیں وہ یہی ہے کہ جو آپ سے امیدیں تھیں آپ ان امیدوں پہ پورا نہیں اتر رہے. ہم یہ ایک ڈیفرنٹ بحث میں چلے جاتے ہیں جو دل پہ لگتی ہے نا بات. جی وہ آپ نے کل راولپنڈی کے اندر ایک جلسہ دیکھا, آپ دیکھ لیجئے گا ہم جو کریں گے گجرانوالہ کے اندر. میں نے بالکل کوئی راولپنڈی کے جلسے کا بھی کبھی کوئی ذکر نہیں کیا. یہاں پہ تو ان کے عہدیداران کا اوتھ ٹیکنگ سیریمنی تھی, میرے خیال میں کوئی جلسہ ولسہ کوئی نہیں تھا. لیکن میں سلمان غنی صاحب کی بات سے پوری طرح متفق ہوں کہ اگر یہ بھی جلسہ تھا تو وہ بھی جلسہ تھا. اور بھیا کون نہیں مان رہا, آپ پورا ڈسٹرکٹ میرا سیالکوٹ ہے, وہاں سے نون لیگ جیتی ہوئی ہے, پورے وہاں سے گجرانوالہ سے نون لیگ کے پاس سیٹیں ہیں, آنورڈ جی ٹی روڈ کے اوپر ہر جگہ کے اوپر نون لیگ کی پریزنس ہے. میں ہرگز نہیں کہہ رہا کہ ان کے جلسے کمزور ہوں گے یا ڈسکریڈٹ, میں یا اس حوالے سے ڈسکریڈٹ ہے. ڈسکریڈٹ تو میں اس حوالے سے کہہ رہا ہوں کہ جب آپ کی تمام بڑی لیڈرشپ کے خلاف پروون کیسز ہیں, عدالتوں کے فیصلے ہیں, میں نہیں یہ کہہ رہا کیا نواز شریف صاحب کے خلاف فیصلہ نہیں آیا ہوا, کیا مریم صاحبہ کے خلاف فیصلہ نہیں آیا ہوا. آپ نے وہ نیب کا پڑھ لیا ہوگا, ریفرنس جو لیٹسٹ آپ کے دوست کے خلاف جمع ہو گیا ہے, کم از کم میں نے جو اس ریفرنس میں جو چیزیں میری نظر سے گزری ہیں, مجھے تو اس میں بڑے خوش ربا قسم کے انکشافات پڑھنے کو ملے ہیں. باقی اسی طرح پاکستان پیپلز پارٹی کے جو مسئلے مسائل ہیں, اومنی گروپ کے کافی زیادہ لوگ ابھی تک وہ جو پلی بارگین کر کے باہر نکل آ گئے اور کافی عرب شرب دے کے گئے ہیں. مختوم امین فہیم صاحب کے بیٹے بھی کو پلی بارگن کر کے باہر آئے ہیں. تو یہ ساری چیزیں سامنے ہیں. اگر تو اپوزیشن لوگوں کے لیے نکلی ہے, عام جنتا کے لیے نکل رہی ہے کہ یہ حکومت مہنگائی کے اوپر کنٹرول نہیں کر پا رہی, لہٰذا اس کا ہم نے جو گھیراؤ کرنا ہے, بہت اچھی بات ہے, ان کو کرنا چاہیے. لیکن یہ کہہ دینا کہ یہ حکومت کا رگڈ الیکشن ہے تو فلانا, تو جس طرح کے الزامات لگ رہے ہیں, میں اس حوالے سے بات کر رہا تھا. باقی اگر آپ کہیں پڑھا رہے ہیں ادھر میرے ارد گرد راولپنڈی یا اسلام آباد میں کسی یونیورسٹی میں آتے ہیں, سر مجھے بتا دیں, میں دوبارہ داخلہ لینے کے لیے تیار ہوں. تھوڑی بہت ہم نے بھی صحافت پڑھی ہے اور کی ہے. کوشش یہی ہوتی ہے کہ حقائق کے قریب رہ کے جتنی بھی بات کریں. سب سے بڑا مسئلہ دوبارہ سے کہہ دیتا ہوں موجودہ حکومت کا یہی ہے کہ وہ جو گورننس میں پوری طرح فیل ہوئے ہیں. عثمان بزدار ہوں, محمود خان صاحب ہوں, عمران خان کی یہاں پہ اسلام آباد میں جو ان کی ٹیم ہے, وہ جو فیصلے ان سے چاہیے تھے, جو ایکسپیکٹڈ تھے, وہ نہیں کر پا رہے. اور خاص طور پر یہ جو مہنگائی والا مسئلہ ہے, یہ ہر پاکستانی کا مسئلہ ہے. یہ نون لیگ کا مسئلہ ہے, یہ پیپلز پارٹی کا مسئلہ ہے, یہ پاکستان تحریک جو انصاف کے لوگ ہیں ان کا مسئلہ ہے. جب بنیادی چیزیں ہی لوگوں کو کھانے پینے کی نہیں ملیں گی, جس طرح ڈاکٹر صاحب نے فرمایا بینگ این ایگریکلچر کنٹری, تو پھر سرٹنلی حکومت وقت کے اوپر بہت زیادہ تنقید ہوگی, اور یہ ہونی چاہیے بھی, اور یہ بڑی جائز تنقید ہے. بہت اچھی ترجمانی کی. یہ ہے نا جی بات, یہ لوگوں کی آواز ہے. شکریہ آپ کا بہت. کئی ابھی اعتراف خاور تو کر رہے ہیں, لیکن گورنمنٹ میں بھی اس کا ادراک ہے.
دیکھیے یہ تو روز قیامت اس حکومت کے لیے ہونا چاہیے کہ اگر خاور گھمن یہ کہہ رہے ہیں تو پھر اور آپ کو کیا چاہیے؟ ایسا ہی ہے. دیکھیے ان سے بہتر سر میں تو پہلے دن سے یہ بات کر رہا ہوں جناب، پہلے دن سے میں آپ وہ بھی کہہ رہے ہیں پر اگر خاور گھمن کہہ رہے ہیں لیکن پھر سوال اور ہوتا ہے. سلمان غنی صاحب کا کہنا تو نہیں ہے یہ جی فلانے ہیں وہ ہے. خاور گھمن کہہ رہے ہیں کہ 2 سال میں یہ ہے اور فلانا ڈمکا، تو اگلے 3 سال کون بھگتے گا؟ پھر انہیں برداشت کون کرے گا؟ پھر کیا ہوگا اس کے ساتھ؟ اس کا کوئی جواب دے نا جی. انہوں نے ثابت کر دیا ہے. اور خاور گھمن صاحب جب محمود خان کا نام لیتے ہیں، عزت مآب عثمان بزدار کا نام لیتے ہیں، کوئی امید کی کرن چھوڑتے نہیں ہیں کہ نہیں اگلے، یہ پہلے کچھ عرصہ پہلے کہتے تھے کہ ابھی تو اتنا ٹائم ہوا ہے، کچھ انہیں وقت تو دینا چاہیے. لیکن اب ان کی گفتگو سے پتہ چلتا ہے کہ انہوں نے بھی وقت کے جو ہے وہ دروازے بند کر دیے ہیں. اگر یہ بات ہے امید کی کرن نہیں ہے تو اگلے 3 سال انہیں کون بھگتے گا؟ پھر کیا ہوگا؟ صلح کر لیں. تو اس میں جنگ کے ماروں والی بات ہو گئی کہ پھر صلح پھر کہہ رہے ہیں کہ جی وہ کرپٹ. بھائی مان لیا وہ کرپٹ ہیں، نیب کیسز ہیں، نیب نے JIT بنائی نہیں بنائی سارا کچھ ہو گیا. آپ ہیں، آپ 1 پیج بھی ہیں، صالح بھی ہیں، صالح اور سعید بھی ہیں، جو بندے بھی آپ لگا رہے ہیں وہ بھی ہے، ایکسائز اینڈ ٹیکسیشن پہ بھی آپ کا ہے، وہ آپ کر رہے ہیں. 1 پیج بھی آپ کے پاس. اور کیا چاہیے؟ روز ہم سنتے ہیں 1 پیج کا. اب تو یہ بھی کہہ دیا کہ آئین کے تحت سپورٹ کریں گے، یہ کریں گے، وہ تو کوئی شک کی منتخب حکومت کے ساتھ ہے. اور پھر آپ کے عقل اور ارادوں پہ تالے کس نے لگا دیے ہیں؟ بالکل پھر آپ سے نہیں کچھ عقل اور ارادوں پر تالے. کیا خوب آپ نے بات کی. ہر چیز آپ کی ہے. 1 پیج بھی آپ کا، ادارے بھی آپ کے، ایجنسیاں بھی آپ کی. ایجنسیاں میں نہیں کہتا اس کا مفہوم غلط ہوگا، میں وہ غلط نہیں وہ کہنا، سب اب آپ کے پاس ہیں. وہ جو ہیں سارے کرپٹ، ان پہ کیسز ہیں، ہونا چاہیے، ان کو اندر کرو یار. ان کی بات ہم نہیں کر رہے. ٹھیک ہے. پھر آپ سے کیوں نہیں ہو رہا؟ اس کا کوئی جواب دیں. اور اگلے 3 سال کیا ہمارا حشر ہوگا؟ 2 سوال ہماری تو چیخیں یہاں پہ نکل گئی ہیں. بہت اچھے سوال 2 آپ نے چھوڑے. بریک کے بعد جب واپس آئیں گے ذرا سلمان صاحب سے ان کا جواب پوچھیں گے. ویلکم بیک ٹو دی شو. گورننس پہ بات ہو رہی ہے تو سلمان صاحب سوال پھر یہ پیدا ہوتا ہے کہ گورننس کا اگر یہ عالم ہے تو پھر حکومت کس مرض کی دوا ہوتی ہے عوام کے لیے؟ دیکھیں عائشہ، ایک تو میں اپریشیٹ کرنا چاہتا ہوں، خاور گھمن صاحب نے درست بات کی ہے کہ گورننس میں وہ فیل ہوئے ہیں، حکومت ڈیلیور کرتی نظر نہیں آ رہی. اس بات کو سنجیدگی سے لینا چاہیے. یہ کوئی مذاق کی یا مخالفت کی بات نہیں ہے، اس لیے کہ اس کے اثرات پوری قوم پہ ہو رہے ہیں، پورے ملک پہ ہو رہے ہیں. آپ نے لوگوں کو ایک خواب دکھایا تھا، تبدیلی کا خواب تھا، جس میں گورننس کو بھی آپ نے یقینی بنانا تھا، لوگوں کی حالت زار میں بہتری کرنی تھی، نئی نسل کے لیے موقع پیدا کرنے تھے، غریب آدمی کو ریلیف فراہم کرنا تھا. تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر یہ خواب ٹوٹا تو عمران خان صاحب سے ہونے والی مایوسی ان 2 پارٹیوں سے کئی درجے زیادہ ہونی تھی اور زیادہ ہو رہی ہے. لہٰذا ابھی ان کے پاس میں سمجھتا ہوں کہ وقت ہے وہ اپنی پالیسیز پہ نظر ثانی کریں اور ان ایشوز کی طرف آئیں جو قوم اور ملک کے ایشوز ہیں. دیکھیں اگر آپ معاشی صورتحال کو بہتر کریں گے، اگر لوگوں کو آپ ریلیف فراہم کریں گے اور ان کو روزگار کی فراہمی یقینی بنے گی تو پاکستان کے لوگوں میں، پاکستان کے اندر سیاسی استحکام آئے گا اور لوگوں کی زندگیوں میں اطمینان آئے گا. تو یہ گورنمنٹ کا بہت بڑا کریڈٹ ہوگا. تو لہٰذا گورنمنٹ کو اپوزیشن کو ٹارگٹ کرنے کے بجائے ایشوز کو ٹارگٹ کرنا چاہیے. دیکھیں ہر اپوزیشن یہی کرتی ہے، اس سے بڑی اپوزیشن خود عمران خان صاحب نے کی ہے. اس اپوزیشن کے بارے میں یہ ضرور کہوں گا کہ یہ سول لاپرواہی کی بات نہیں کرے گی، یہ بل بھی نہیں پھاڑے گی، یہ کسی ادارے پہ چڑھے گی بھی نہیں. اچھی بات ہے کہ اگر وہ کوئی کر رہے ہیں اسٹرگل یا لوگوں کے ساتھ یکجہتی کا اظہار کر رہے ہیں تو یہ جمہوری عمل کا حصہ ہے. لہذا اپوزیشن کی اسٹرگل کو انڈر اسٹیمیٹ نہیں کرنا چاہیے. اور بات یہ کہ اگر اپوزیشن 2 سال پہلے سے یہ کام کم از کم ایشوز کی بات کرتی تو آج یہ صورتحال نہ ہوتی. ایک بار پھر ٹیم کو ریویو کریں. آپ پہلے بھی کہتے آئے ہیں صوبائی حکومتوں کو کس بات کا پابند بنائیں. اس میں سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ٹیم کو ریویو کرنا ضروری ہے. موجودہ نظام میں اگر بہتری لانی ہے، یہی کہ یہی 100% اگر یہی لوگ رکھیں گے کوئی امکان نہیں ہے. ٹھیک ہے، آپ کو بدلنا پڑے گا لوگوں کو. پروفیسر صاحب کی ایک سٹیٹمنٹ آج بہت اہم تھی کہ اس حکومت کے لیے اگلے 2 مہینے ڈیسائزو فیصلہ کن ہو سکتا ہے اور یہ حکومت کو سنجیدگی سے لینا ہوگا. پروگرام کے حوالے سے فیڈ بیک دیجیے گا اگلے پروگرام تک کے لیے لینے کے بعد.